अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ जो अपील मंजूर की थी उस केस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। नवाज शरीफ उन तमाम केसेस से बरी हो चुके हैं जो 2017 से 2018 के दरमियान उन पर बनाए गए थे और उन पर उनको सजाएं सुनाई गई थी, और अब अदालतों ने ही उनको इन तमाम केसेस से बरी कर दिया है। इस तरह की केसेस की क्या वक़्त होती है अवाम की नज़र में, और क्या सज़ा देने वाले भी जवाबदेह होंगे, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बहुत अहम केस जिसका हमने गुज़श्ता दिनों में भी जिक्र किया जब वो समाअत के लिए मुकर्रर होने वाला था, भुट्टो कत्ल केस पर जो सदारती रेफरेंस आसिफ अली जरदारी ने 2011 में दायर किया था, उसकी भी आज समाअत हुई है और अदालत ने 9 मुआविनीन जो हैं इस सिलसिले में मुकर्रर कर दिए हैं। ये मुकदमा किस तरफ बढ़ेगा और इस पर क्या मज़ीद बात हो सकती है और किस तरफ क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, हम बात करेंगे कि DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया है, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया है। अमेरिका में इलेक्शंस आने वाले हैं और आने वाले इलेक्शंस में ये जो इस तरह के फ़ैसले हैं, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो कुछ वहाँ पर जारहियत जारी है, इनका जो बाइडन के लिए क्या किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगले इलेक्शंस पर, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बुखारी साहब मैं ठीक ही हूँ जानते हैं आप। अच्छा बुखारी साहब, सबसे पहले तो आज जो एक केस रह गया था नवाज शरीफ का, उससे भी फाइनली नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बरी हो गए हैं, और ऑब्वियसली ये बड़ी ऑब्वियस सी बात हो गई है कि इसका उनको सियासी फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। अगले वज़ीर आज़म बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस केस से जो है वो ये फाइनली ये डिसाइड हो गया कि इसका उनको फ़ायदा होगा। लेकिन क्या जो अवाम है वो भी ये समझती है इन तमाम केसेस में जिनको अब एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाना कहा जाता रहा है और अब ये प्रूव भी हो गया, तो अवाम की नज़र में इसकी क्या वक़्त होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस आज के फ़ैसले के बाद यकीनी तौर पे पूरी मुस्लिम लीग नवाज़, खुद नवाज शरीफ साहब, उनका ख़ानदान, उनके दोस्त अहबाब सारे बहुत खुश होंगे। लेकिन मेरे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, बहुत परेशानी की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कायम किए गए मुकदमात का ये हशर हो, जिस तरह से अब ये एक्सपोज हो के हमारे सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कोई ख़राबी है जिसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। राइट। जब ये केसेस बन रहे थे उस वक्त भी बोलने वाले बोले, हमने भी उसके ऊपर अपना जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो किया, और कहा उस वक्त हमने, बावजूद तमाम तर प्रेशर्स के, कि ये केसेस जो हैं ये जालसाजी के तहत बनाए जा रहे हैं। मैं आपको इस केस की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी ज़रा थोड़ी सी वजाहत बहुत ज़रूरी है। वाजिद ज़िया साहब होते थे एक जो FIA के थे, जो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट बने नवाज शरीफ के साथ इस्तेमाल होने के लिए, जिनकी सरबराही में JIT बनी। वहाँ बाद में पहुँचते हैं। पहले FIA के ज़रिए उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए, फिर उसके इनाम के तौर पर उनको एलिवेट किया गया और वो JIT के हेड भी बने। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा शख्स जो इंस्ट्रूमेंटल था इन सारे केसेस बनाने के लिए, मगर वो ही वाज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द देन सुप्रीम कोर्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हुए बहुत एहतियात से काम लेना चाहता हूँ। मेरी मुराद कतन भी डिग्रेड करना है सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, ये इस मुल्क की एपेक्स कोर्ट है, हम सब पर इसका एहतराम वाजिब है। लेकिन इसके अंदर जो लोग मुख्तलिफ ओहदों पर यानी इंसाफ करने के लिए जो तैनात होते हैं या मुकर्रर होते हैं, उनका काम है इंसाफ करना, उनका काम पार्टी बनना नहीं है, उनका काम किसी के ख़िलाफ़ वेंजियंस करना नहीं है। इन मुकदमात का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको अगर आप देखें तो ये अंडर प्रेशर, इल इंटेंडेड और विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए गए थे। आज तक हमने नहीं सुना था कि एक JIT बने और फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जज निगरान जज मुकर्रर हो जाए। वाई? तो आपको इंटेंशंस तो वहीं से पता चल गई थी कि नथिंग वुड बी डन विदाउट द कॉन्सेंट एंड द गुडविल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है क्या? वो जस्टिस अभी भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस वक्त तक चैन नहीं लिया जब तक ये मुकदमात बनने के बाद उनके सामने नहीं आए और उनके सामने आने के बाद उनमें सजाएं नहीं हुई। आज उन तमाम मुकदमात का भरम टूट रहा है
ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسرے سارے کیسز سے بری ہو گئے ہیں. لیکن میں ایک بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں اس وقت ہماری چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, ان کے تمام اہم ججز کو, چاروں چیف جو ہائی کورٹس ہیں چاروں صوبوں کی, انہوں نے انہی مقدمات میں یہ کہا تھا کہ they were badly lodged, they were badly prosecuted. نہ ایویڈنس تھی نہ کوئی گواہی تھی. یہ کورٹ کے چیف جسٹسز کے ریمارکس ہیں. سپریم کورٹ کے اندر بھی خود اس وقت کے ڈفرینٹ چیف جسٹسز نے کہا یہ آرم ٹوسٹنگ کا ادارہ ہے نیب, اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے, میں کوٹ کر رہا ہوں, ذمہ داری سے کوٹ کر رہا ہوں. یہ پروسیکیوشن بہت بری ہے, اس میں کہیں کوئی گواہی کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے. اتنی فلمزی گراؤنڈز کے اوپر سزا دی گئی کہ آپ آج دیکھیں آج اس کا شر جو ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو جب ریلیف ان کو مل رہا تھا, آپ اشارہ میرا سمجھ رہی ہوں گی, تب تو یہ عدالتیں بہت ٹھیک تھیں, لیکن اب یہ عدالتیں میرٹس پر اگر فیصلہ کر رہی ہیں تو یہ بہت بری ہو گئی ہیں. تو یہ بھی دوہرا معیار جو ہے مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا. آج عرفان قادر صاحب بولے ہیں اور بہت ہی پن پوائنٹڈ انہوں نے 2-4 باتیں کی ہیں جو میرے خیال سے ہم بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. پہلی بات انہوں نے کہا کہ پاناما کیس سے بات شروع ہوئی تھی اور کاما پر آپ نے ایک بندے کو نااہل کر دیا. دنیا کی جورسپروڈنس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, جس چیز کی پرے نہ کی گئی ہو پٹیشن میں اس کے اوپر کبھی سزا جزا نہیں ہوتی. کہیں اقامہ کا تذکرہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے, گھڑا گیا جواز. یہ بذات خود اتنا بڑا ثبوت ہے کہ کیس کے اندر ادروائز کچھ نہیں تھا. اگر آپ یہ پریمسز ٹھیک بھی مان لیں تو اس کا مطلب یہ کہ پاناما میں نہ نواز شریف کا نام تھا نہ اس کا کوئی قصور تھا. یہ آج ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خود کورٹ, وہی سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے. یعنی بھائی یہ تو ہو گئی بات ایک طرف. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم اس سے کوئی سبق سیکھیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ بات, کیا ہم سپریم کورٹ جیسے اعلیٰ عدلیہ کے انسٹیٹیوشنز کو اس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کریں گے؟ آج تو قاضی فائزی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے ان کے وہ کیا سٹائل ہے ان کا, کیا ان کی کنوکشن ہے. لیکن آنے والے دنوں میں جو مزید چیف جسٹسز آئیں گے, جو مزید ججز بنیں گے کورٹس کے, ان کے لیے میرے خیال سے یہ ایک ہدایت نامہ بھی ہے, عبرت کا سبق بھی ہے. لہٰذا کچھ بھی ہو جائے, انصاف مہیا کرنے والے اداروں کو کبھی کسی کے خلاف وینجینس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کسی کے خلاف ذاتی انا اور ذاتی اناد کے لیے مقدمات قائم نہیں ہونے چاہیے. اب دیکھیے جو اس کی آؤٹ کم ہے اس کی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن بہت ضروری ہے. اس کیس میں بری ہونے کے بعد اب ان کے اوپر صرف ایک چھوٹی سی قدغن ہے کہ ان کی وہ نااہلی جو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہوئے عمر کر دی تھی, جس کا کانسٹیٹیوشن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور اس کی ایکویشن دنیا کی ہر پارلیمنٹ میں بنتی ہے کہ the gentleman will be disqualified for the tenure of the assembly. جس اسمبلی کا وہ حصہ ہے, جس کا وہ رکن ہے, اس کا جو بھی ٹینیور چاہے وہ 3 سال ہے, 4 سال ہے, 5 سال ہے, اس کے لیے وہ نااہل ہو جاتا ہے. اگلی دفعہ وہ نئے مینڈیٹ کے لیے پھر عوام کے پاس جاتا ہے کہ do people still trust him or not. تو یہ حق جو ہے یہ عدالتوں کے پاس اپنی مرضی سے نہیں ہے, یہ ایک عوام الناس کا ہے جنہوں نے پہلے منتخب کر کے بھیجا تھا اور جن کے پاس ان کو واپس جانا ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ادارہ بھی اسی طرح سے ہمارے, لیکن بخاری صاحب قانون میں بھی تو ایسے حکم ہے نا جہاں پر یہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جس طرف آپ اشارہ کرنے لگی ہیں وہ میں سمجھ گیا ہوں کہ اچھا جی جنہوں نے سب کچھ کیا تھا وہ ان کے اوپر بھی کوئی قدغن ہے, ان کے اوپر بھی کوئی ہاتھ پڑ سکتا ہے کہ نہیں. یقینی طور پر اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اب مختلف لیولز کے اوپر اس پر بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ تو بری ہو گئے, ان کی نااہلی, ان کا پرائم منسٹر کے آفس سے نکالا جانا, ان کا پارٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا جانا, اس کی کمپنسیشن کیا ہے؟ یعنی جب ایک عدالت سے ہی پروو ہو جائے کہ انجسٹس ہوا ہے تو تب کسی کو تو سزا ملنی چاہیے نا اس کی. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ گنجائش موجود ہے کہ نہیں کہ جی ان ججز سے بھی سوال تو پوچھا جائے کم از کم کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا, ایک آدمی کا پولیٹیکل کیریئر آپ نے برباد کر دیا, ایسے مقدمات میں اس کو سزا دے دی جن کا کوئی جواز ہی نہیں تھا. جو میرا نہیں خیال کہ یہ مقدمات دوبارہ کوٹیبل کورٹس بھی کبھی بنیں گے, اس لیے کہ اس کے اندر پرسنل بائس اور وینجینس یہ 2 ایلیمنٹ بہت سٹرونگ تھے. اب ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی جان چھوٹ گئی ہے, دوسری طرف دوسرا مقدمے کا آپ نے ذکر کر دیا ساتھ ہی, وچ از ایکولی امپورٹنٹ.
सॉरी उसमें जो परेशानी की बात है वो ये है कि द डैमेज हैज़ बिन डन। वो शख्स जो है उसको फांसी लगा के आपने, वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन वो अपनी लेगेसी छोड़ गया है। उसकी लेगेसी चाहे बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में हमारे सामने है, चाहे आज बिलावल जरदारी की सूरत में हमारे सामने है, द लेगेसी मौजूद है। एक स्लोगन मैंने पॉलिटिकल ऐसा देखा है जो कहीं जा ही नहीं रहा, वो है कि कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, या भुट्टो जिंदा है। ये इसको कहते हैं लेगेसी। इसको कहते हैं कि एक शख्स फॉर वट एवर ही स्टूड फॉर, द नेशन इज स्टिल रिमेंबरिंग हिम। तो एक तो ये इसका क्या अजाला होगा। यहाँ भी बात वही है कि जिन्होंने उनको सज़ा दी थी उन जजेस के गिरबान में हाथ डाल के कोई पूछेगा कि भाई साहब ये आपने क्या खिलवाड़ किया था। आप ये देखिए, बुनियादी तौर पर ये मुकदमा सेशन कोर्ट से शुरू होना चाहिए था, मर्डर का मुकदमा था ना जी। हाई कोर्ट के उस वक्त के मौलवी मुश्ताक साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जा तो मैं बुलंद नहीं करा सकता उनके, लेकिन वो उन्होंने बराह रास्त अपने पास मंगा के लगवा के उनको सज़ा सुना दी। अब आप मुझे बताइए, इज़ दिस जस्टिस? शुड सच ए डिसीजन स्टे? तो ये जो खुल गया है नया खाता, और अगेन द क्रेडिट गोज टू काजी फायज ईसा फॉर नॉट ओनली दैट ही फिक्स्ड इट फॉर हियरिंग, बट ये कि सारी दुनिया सुने इसको, सारी दुनिया देखे कि कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ था एक इतने बड़े लीडर के साथ। और बिलावल भुट्टो ने भी मुतालबा किया है कि इसको, और इसका जो बराह रास्त टेलीकास्ट हुआ है ये लोगों को बहुत सारे सवालात के जवाब तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग मिल रहे हैं, और बहुत से लोगों को जवाब मिल जाएंगे जिसके वो मुंतज़िर हैं जब ये प्रोसीडिंग कंक्लूड होगी। एक जस्टिस साहब जो है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने आज एक बीच में से नया सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जनाब ये चूँकि फ़ैसला हो चुका सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद नज़रसानी की अपील दायर हुई, वो भी रिजेक्ट हो चुकी है, इसको तो रीओपन नहीं कर सकते। लेकिन क्या जानते बूझते हुए कि एक शख्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्या इसको अधूरा छोड़ दिया जाए? मेरा नहीं ख्याल कि इसको अधूरा छोड़ना चाहिए। तो अब चूँकि इसके ये फिक्स हो गया है, अब चूँकि उन्होंने कहा है कि जनवरी के महीने में इसकी डे टू डे प्रोसीडिंग हम करेंगे, तो फैसला यकीनी तौर पे आएगा। और मैं समझता हूँ कि विंडिकेट होना चाहिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम उस मर्डर केस से जिसमें वो बिल्कुल मुलव्वस नहीं थे, ना वो मौके पर मौजूद थे। उनके ऊपर जो चार्ज लगाया गया वो था अबेटमेंट का। दुनिया की तारीख में कहीं कोई अबेटर जो है उसको सज़ाए मौत नहीं होती। तो बुखारी साहब, क्या अदालत का, उस वक्त की अदालत का जो फैसला था वो चेंज हो सकता है? देखिए, उसको आप अनडू करके कह सकते हैं कि दैट वाज अ बैड डिसीजन, दैट मिस्टर भुट्टो वाज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर। बहुत सारे ऑप्शंस हैं अदालत के पास, और वो खुलते चले जाएंगे जो इसकी प्रोसीडिंग्स होगी। लेकिन ये बात तय है, एक ऐसा मुकदमे का फैसला जिसको आप जूरिस्प्रूडेंस में कोर्ट नहीं कर सकते, जिसको पूरी दुनिया में ट्रीट किया गया कि इट इज़ ए जुडिशल मर्डर, आप मुझे बताइए क्या तो इज्जत रह गई? हमारा नंबर 140वें पर एम तो नहीं है ना इंसाफ के हवाले से। आखिर उसकी यही कुछ वजूहात है ना। ये 2 प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सलूक हमने आपको बताया है अदालतों का, तो ये इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अगर इस तरह के फैसले होंगे तो हम और ज़मीन बोस होते जाएंगे इंसाफ के हवाले से। हमारी इस्तदा भी यही है, हमारी दुआ भी यही है कि अब भी अगर कोर्ट्स मेरिट्स को बुनियाद बना के फैसले करने शुरू कर दें तो वो खोया हुआ इत्मीनाद जो है वो बहाल हो सकता है। वरना इसी तरह का काम होता रहेगा कि एक शख्स जिसने वो जुर्म किया नहीं है उसको सज़ा मिलती रहेगी, वो नहीं होता रहेगा, वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए और इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, और ये इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। नाज़रीन, DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया, और ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में गुज़श्ता रात यानी 11 और 12 दिसंबर की जो दरमियानी रात थी उसमें दहशतगर्दों की सरगर्मियां देखने में आईं, जिस पर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, और इस दौरान 17 दहशतगर्द हलाक हुए। बुखारी साहब, पिछले साल नवंबर में TTP ने जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था, और उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान में खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों की जो TTP की जो सरगर्मियाँ थीं वो मज़ीद तेज़ी से बढ़ने लगीं, इसमें इजाफा देखने में आया। क्या आप समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद एक मरतबा फिर वक्त की ज़रूरत है? ये रोना हम कई मरतबा रो चुके हैं यहाँ अपने प्रोग्रामों में। यकीनी तौर पर उस पर अगर अमल हुआ होता लेटर एंड स्पिरिट के अंदर तो आज हमें ये दिन देखने ना पड़ते। लेकिन ये जो सिलसिला चल निकला है या सिलसिला जारी है, इसके ऊपर मुझे वो एक शायर का शेर याद आ रहा है कि गुज़रने को तो मुझ पर भी जब एक हादसा गुज़रा, मगर ये जब हुआ जब गम का आदी हो चुका था मैं।
تو ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ یہ کرتے رہتے ہیں. اس سے ہم نہ کہیں کمزور پڑ رہے ہیں، نہ اس میں ہمارا وہ ریزولو کہیں ٹھنڈا پڑ رہا ہے کہ ان کے گریبانوں تک ہاتھ ہمارا پہنچے ہی پہنچے. تو فوج اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، جس طریقے سے اس کے جوان اور اس کے آفیسرز اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. توقع ہے کہ یہ مسئلہ جلد ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے ہم اس کو ایکسپیرینس کر سکے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا ریکال کرنے کی. آپ کو بتا کہ سب سے پہلے سوات میں آپریشن راہ راست ہوا تھا، پھر اس کے بعد آپریشن ضرب عضب ہوا، پھر اس کے بعد آپریشن رد الفساد ہوا، اور یہ فتنہ بہت حد تک ختم ہو گیا تھا. یہ تو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا اس کو کہ یہ آپریشن بڑے کامیاب آپریشن تھے. جانوں کا نقصان ہوا، لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، ہمارے فوجیوں نے بھی کیا، ہمارے سویلینز نے بھی کیا، بٹ دیر آلویز از اے کولیٹرل ڈیمیج. اینی وے یہ چیزیں قابو آ گئی تھی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو میں آج اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سی پیک از ون گڈ ریزن کہ وہ چونکہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے وسل بلوور ہے. اس کو ہمارے بہت سارے سیاسی لیڈروں نے بجا طور پہ گولڈ مائن کہا. وہ اگر اپنی پوری اس کے ساتھ کمیشن ہو گیا ہوتا، 3-4 سال جو مہاتما صاحب نے ضائع کر دیے وہ نہ ہوئے ہوتے، تو آج ہم اکانومی کے لیے یہ بھیک لے کے کچھ کول نہ پھر رہے ہوتے. جب کبھی وہاں پر کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونے لگے گی، یہ لوگ ری ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یہ میری بات کو آپ سمجھ لیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا، اب اس کی تکلیف کن کو ہے؟ ذرا جلدی سے ریکال کر لیتے ہیں. سب سے زیادہ اس کی تکلیف امریکہ کو ہے، اس کے بعد اس کی تکلیف بھارت کو ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. وہ کیا ہے، کچھ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی بقا کا، اپنی بہتری کا، اپنی معیشت کا اتنا بڑا منصوبہ ان کی خواہشات کی وجہ سے ترک کر دیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک بات تو یہ طے ہو گئی. تو بخاری صاحب کیا ہمیں ایک اور آپریشن کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، ہمیں پہلے اس کی گراس روٹ لیول تک پہنچنا پڑے گا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. دیکھیے ایک بات تو بالکل طے ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے پرابلم ہے. وہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ٹی ٹی پی کے پیچھے کابل گورنمنٹ ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن افغانستان تو اس کا افغان حکومت جو ہے وہ اس کو ریئلائز نہیں کرتی ہے کہ یہ افغانستان دیکھیں ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے اپنی زمین تنگ کریں. وہ ہمیں جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے لوگ ہیں، آپ انہیں لے جائیں. ہم نے ان کی بات مانی اور ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ ہتھیار پھینک دیں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایلیجینس جو ہے وہ اناؤنس کریں. موسٹ ویلکم. یہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا ہم انہیں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں پر جن لوگوں کے جن کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردی کے ذریعے، وہ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب عارف الوی نے جب ان کو بلانے پر بات کی تھی، عام معافی کا اعلان کیا، میں اسی طرف آ رہا تھا، ریئیکشن آیا. آپ جلدی پہنچ گئی وہاں اس نتیجے پر. دیکھیے مہاتما خان صاحب نے اصرار کیا اور مجبور کیا جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض حمید کو، جو اس وقت ایک چیف آف آرمی اسٹاف تھے، دوسرے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، کہ وہ ان دہشت گردوں کو معافیاں دیں، معافیاں دلوائیں. لہٰذا انہی کی کوششوں کی وجہ سے پریزیڈنٹ الوی صاحب نے 400 سے زیادہ لوگوں کو جو جیل میں سزائیں بھگت رہے تھے ان کو بری کر دیا، رہا کر دیا ان کو. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد مہاتما خان نے ان کو وہاں سے لا کے بسانا شروع کر دیا. اب تفصیل نہ پوچھیے مجھ سے، یہ بات اسٹیبلشڈ ہے، طے شدہ ہے، کوئی الزام نہیں ہے. کیونکہ خود انہوں نے کہا تھا میرے بس میں ہوتا میں تو ان کے دفاتر کھول دیتا یہاں. یاد نہیں ہے آپ کو؟ تبھی تو نام طالبان خان پڑا تھا نا. اینی وے اب ہو یہ رہا ہے کہ جب سے ان دہشت گردوں نے یہاں پاؤں جمائے ہیں تب سے ہماری سیکورٹی ولنریبل ہو گئی ہے. ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ جی اگر ایکشن پلان کے اوپر ٹھیک سے عمل ہو جاتا. دوسری بات یہ کہ ان کے سلیپر سیلز جو ہیں یہ اگر ہم بر وقت ختم کر دیتے تو جو ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، ایک سہولت کاری کا تو اشارہ میں نے دے دیا آپ کو مہاتما خان سے لے کے اور جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید صاحب کے دور میں کیا ہوا، کیوں ہوا، کس لیے کیا. انہوں نے میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے، کیونکہ ان کو بلا کے اپنے گھر میں رکھ کے ہم نے اپنی سیکورٹی ان کے حوالے کر دی ہے. ہم نے سی پیک جیسا منصوبہ ولنریبل کر دیا ہے. آپ دیکھیے فوکس کہاں ہے، فوکس کے پی کے پہ ہے، فوکس بلوچستان میں ہے. یہ دونوں ہی ایک روٹ ہے اور دوسرا بیس ہے. تو بخاری صاحب وہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ ایک مائنڈ سیٹ یہاں پر موجود ہے، پریویل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس سینٹیمنٹ کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے، کیا یہ کسی نے بھی ہو، اے بی سی ڈی ہم نہیں پڑھتے بلیم گیم میں، لیکن جس نے بھی کیا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ تو دشمنی کی ہے نا.
اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنے والے آدمی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کس حد تک ہماری سیکورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. ہم سی پیک کے تحفظ کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک پوری اتھارٹی بنی ہے سی پیک سیکورٹی اتھارٹی, جس میں 12,500 لوگ ہمارے ہیں, 12,500 چائنیز لوگ ہیں. آپ کو نہیں یاد وہ کہ بھارت کی اسپانسرشپ کی وجہ سے جو چینی انجینئروں کے ساتھ ہوا, جو کچھ جس طرح ان کا قتل عام ہوا, جس طرح ان کو اغوا کیا گیا فار رینسم اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ یاد کرنا چاہیے نا. تاکہ ان کے یہ ساتھ بھی سب تعلقات کچھ خراب ہو کون جائیں. کر رہا تھا؟ کوئی سین پاکستانی نہیں کر سکتا unless he belongs to these forces. اور یہ فورسز پاکستان کے لیے بہت بڑا نیگیٹو یعنی وارننگ بھی ہیں, ان کے سیکورٹی کے لیے ہماری بہت بڑا ایک خطرہ بھی ہیں. ہمیں اس بحث میں پڑے کہ کس نے کیا, کیوں کیا, کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, ہمیں پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا ہوگا. تو بخاری صاحب یہ تو بہت پھیلتا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ چلاس جو ہے وہ یہاں سے کچھ گھنٹوں کی مسافت پر ہے, اور چلاس تک بھی یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے. گزشتہ کچھ عرصہ پہلے یہ واقعہ ہوا کہ جب بس سے نکال کے لوگوں کو مارا گیا. تو یہ والے واقعات بھی کم نہیں ہیں. دیکھیے آج والا واقعہ جو کل والا واقعہ ہے یہ بھی بہت ڈیرنگ ہے, یہ بھی بہت خطرناک ہے. یعنی ایک تو اتنے لوگوں کے ساتھ حملہ آور ہونا, اور پھر جب ان کو چیلنج کیا جائے تو پھر ایک بارود سے بڑی گاڑی جو ہے وہ چوکے کے ساتھ ٹکرا دینا, جس کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئے ہیں. وہ تو چونکہ چھت گر گئی اس کے نیچے 23 لوگ آ گئے, ورنہ تو 27 لوگوں کا کلا کما کیا انہوں نے. تو بخاری صاحب یہ تو پوری طرح سے پھیلے ہوئے ہیں, سلیپر سیلز بھی ہیں, سہولت کاری جب تک ختم نہیں ہوگی, جب تک ان لوگوں کو جو اس معاملے میں پکڑے جائیں سخت سے سخت ترین سزائیں نہیں دی جائیں گی, جب تک ہمارے اندر جو لوپ ہول ہیں, جو ان کے روٹس ہیں جہاں سے یہ پینیٹریٹ کرتے ہیں, اس کو ہم نہیں روکیں گے. اور دوسرا اس میں اضافہ ایک اور وجہ سے بھی, خیال سے اس کا ذکر نہ کریں ہم تو بڑی زیادتی ہوگی, وہ جو ہم نے اللیگل لوگ یہاں پر آبسے تھے, جن کے پاس نہ کوئی پاسپورٹ ہے, نہ کوئی کاغذ ہے, نہ کوئی پرمٹ ہے, نہ کسی کی اجازت ہے, وہ یہاں آ کے بزنس بھی کر رہے ہیں, وہ یہاں آ کے ڈالر جو ہے خرید کے واپس بھی اس کو افغانستان کے ذریعے باہر بھیج رہے ہیں. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے میرے خیال سے جو فیصلہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو واپس ان کے گھر بھیجا جائے, اور پھر یہ نہیں کہا کہ اب ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ان کا جائیں پاسپورٹ بنوائیں واپس آئیں, اور یہ بھی کہا کہ بزنس کریں یہاں, لیکن وی مسٹ نو ہو یو آر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی آئیڈینٹی کا بھی ہمیں پتہ نہ ہو, آپ ہمارے وسائل بھی لوٹ رہے ہوں اور کھا رہے ہوں, اور ساتھ ساتھ ہمیں گولیاں بھی مار رہے ہوں. یہ نہیں ہونے دیا جائے گا. تو یہ دو ریزنز ہیں, سی پیک اینڈ یہ جو فیصلہ ہے جو اس نگران حکومت نے بڑا ڈیرنگ فیصلہ کیا ہے. کوئی سینسیبل پاکستانی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. دیر از نو ڈیتھ آف پیپل. ایک ہیں صاحب جو فرحت اللہ بابر صاحب ہیں, وہ ایک پٹیشن لے کے پہنچے ہیں کسی کورٹ میں. کورٹس کو سننا ہی نہیں چاہیے, یہ کیس کی ہیرنگ ہی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ دس از ڈائریکٹلی اگینسٹ دا. بخاری صاحب وہی میں نے بات کی نا کہ ایک سینٹیمنٹ یہاں پر موجود ہے, اور اس کے خلاف جو ہے وہ بڑے لیول پہ اس وقت کریک ڈاؤن جاری ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان جگہوں کو بند کیا جائے جہاں سے یہ لوگ جو ہیں وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں کہ 10 چوکیاں اس حوالے سے FIA کی بنائی جا رہی ہیں. ناظرین, غزہ میں اس وقت جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ 18,000 سے زائد ہو چکی ہے, اور جو بھوک کی صورتحال ہے وہ بھی انتہائی خراب ہے. اور جو امدادی ایجنسی ہے اس نے کہا ہے کہ فلسطینیوں میں بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جبکہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ جنگ کا واحد حل عسکری حل ہے, جبکہ دوسری طرف جو بائیڈن صاحب ہیں وہ انہوں نے اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. بخاری صاحب, کیا امریکہ نے جنگوں کے نتائج نہیں دیکھے, عراق میں جنگ کی, پھر اس کے بعد افغانستان کی صورتحال, کیا انہوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا کہ جنگوں کے بعد صورتحال مزید خراب ہوتی ہے, مخدوش ہوتی ہے, اور خاص طور پر اس پورے خطے کے لیے یہ بڑا مسئلہ بن جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کو نا ذلیل ہونے کی کوئی 10-12 سال کے بعد ایک مسلسل عادت ہے. شروع کرتے ہیں ہم ویتنام کی وار سے. اچھا, 18 سال تک امریکہ بہادر نے وہ جنگ لڑی پوری قوت کے ساتھ, نیٹو کی فورسز کے ساتھ, جو بھی ان کی کمانڈ پہ تھا, لیٹسٹ ویپنری, لیٹسٹ ایئر فورس اینڈ ایوری تھنگ. اور جس حالت میں وہ وہاں سے بھاگے ہیں اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جرنیل جو ہیں وہ اپنے انڈر ویئرز میں تھے, جوتیاں پاؤں میں نہیں تھی, گلے میں قمیض نہیں تھی, اور ہیلی کاپٹر سے لٹک لٹک کے وہاں سے بھاگے. اس کے بعد آپ نے عراق کا ذکر کیا, آپ نے دیکھا وہاں سے بھی جوتیاں کھا کے بھاگے. اس کے بعد آپ نے دیکھا افغانستان سے بھی جوتیاں کھا کے بھاگے ہیں. آپ نے دیکھا سیریا میں کوشش کی انہوں نے, وہاں سے بھی جوتیاں کھا کے بھاگے ہیں. تو ایک تو وہ ہر نئی جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے.
یعنی گھس جاتے ہیں جنگ میں, نکلنے کا نہیں پتہ ہوتا, پھر ذلت ان کی شروع ہوتی ہے. تو یہ ذلت ان کو یہاں سے بھی اٹھانا پڑے گی. یہ نیتن یاہو صاحب کو اور ان کے فارن منسٹر کو میں ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں. کتنے دن اور کتنے لوگ مارو گے اور, بٹ الٹیمیٹلی you have to pay the price for it. صرف اور صرف اپنی Not weaponry only industry the کو leadership, but the people of those countries who are supporting Israel ruthlessly, ان سب کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. بخاری صاحب ویسے بھی وہ جو وہاں کی ویپنری انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سارے یہ سب تو چلیے میں کہتا ہوں کہ اس کو تو آپ زیب داستان کہہ لیجئے, لیکن جو گراؤنڈ پر ہو رہا ہے وہ تو سب آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اب وہ دور نہیں ہے جہاں یہی نہیں پتہ چلتا تھا کہ کس نے کیا کیا ہے. غزہ کے اندر جو بربادی ہوئی ہے, جو جانی نقصان ہوا ہے, وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان تمام تر قوتوں کے تمام تر پروپیگنڈا ایلیمنٹس کے باوجود بھی عالمی رائے عامہ جو ہے وہ حماس کے حق میں اٹھ رہی ہے. چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ برطانیہ ہے, چاہے وہ جرمنی ہے, کوئی ملک لے لیجئے, ایک پوری بھرپور قوت کے ساتھ ایک آواز ان کے حق میں ابھر رہی ہے. تو بخاری صاحب ابھی جو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی حماس کے رہنما ہیں ہم وہاں پر حملہ کریں گے, یہ ایک ایسی, عملی طور پر یہ ممکن ہے؟ دیوانے کی ایک ایسی بڑھ ہے جس کے اوپر صرف ترس کھایا جا سکتا ہے نیتن یاہو پر. میں آپ کو ایک تاریخ کے اوراق اگر آپ پلٹیں تو وہاں سے ایک مثال نکالتے ہیں ہم, کہ انہوں نے کوشش کی تھی پہلے بھی حماس کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کی, اور اس حوالے سے انہوں نے ایک موساد کے 5 ایجنٹ کا ایک اسکواڈ بنایا تھا, جن کو ایک نرو ایجنٹ کہتے ہیں اس کو, جو پاس سے بھی گزرے آپ کے تو آپ کی ہلاکت ہو جاتی ہے 48 گھنٹوں میں. اور اس کو مشن دیا تھا کہ وہ جارڈن میں جا کے جو اس وقت کے حماس کے, اس وقت کے کیا وہ اب بھی ہیں, خالد مشل صاحب جو تھے, ان کی ہلاکت کا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا. وہ جو ہی سامنے آئے اپنے دفتر سے نکل کے, تو یہ ان میں سے ایک ایجنٹ نے اپنا ہاتھ ان کے پاس سے گزارا, جس کے ساتھ وہ بعد میں خالد مشل نے بتایا اپنے لوگوں کو, مجھے ایسے لگا جیسے بجلی کا جھٹکا جو ہے وہ پڑتا ہے. اس کے بعد وہاں سے وہ بھاگے, قریب ایک گاڑی سٹارٹ کھڑی ہوئی تھی, اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ یہ واردات کر کے وہاں سے بھاگ نکلیں گے. لیکن ایک جو کہتے ہیں نا جس کو رب رکھے اس کو کون چکھے, اور وہ ایک یعنی جو ان کا اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں, ان کا ایک جو ورکر کہہ لیں آپ, یا جیالہ کہہ لیں, یا ایک فدائی کہہ لیں, یا جنگجو کہہ لیں, اس نے ان کو چیز کیا, پہلے بھاگ کے, پھر بعد میں ایک ٹیکسی پکڑ کے اس نے جا کے ایک کو گھیر لیا. اور یوں یہ معاملہ جو ہے اپنی تمام تر گھمبیریت کے ساتھ شاہ حسین تک پہنچا. اور شاہ حسین صاحب نے پھر کیا کیا اس کے بعد, جس طرح کی ذلت ہوئی ہے اسرائیل کی, وہ ذرا تھوڑی سی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. موساد کے چیف نے وہی اینٹی ڈاٹ منگوایا پہلے تو, اور وہ استعمال کیا گیا جو بیسیکلی اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اگر ان میں سے 5 میں سے کسی کو وہ چڑھ جائے تو اس کو بچایا جا سکے. اچھا, وہی اینٹی ڈاٹ منگوایا گیا, ذریعے خالد مشل کی جان بچائی گئی. اس کے بعد انہوں نے پھر اس کے بعد نیتن یاہو اور اردن کے شاہ حسین جو ہیں ان کے محل میں آئے نیتن یاہو صاحب, اور انہوں نے معافی مانگی ان سے. نہ صرف معافی مانگی, شروع میں تو شاہ حسین نے ملنے سے انکار کر دیا, پھر اس کے بعد پرنس شاہ حسن کو ملاقات کے لیے بھیج دیا, اور نیتن یاہو نے ان کے سامنے معافی مانگی. شیخ احمد یاسین سمیت 60 حماس فائٹرز کو رہا کرنے پر بھی رضامند ہوا. تو یہ ذلت ایک دفعہ نیتن یاہو صاحب کما چکے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ جو ترکی کے صدر ہیں اردوان, ان کا کم گیٹ اس, آ جاؤ, اس کو پنجابی زبان میں ترجمہ کروں گا تو کچھ سے کچھ ہو جائے گا, مطلب جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں, آ جائیں, ہم آپ کو وہ سبق سکھائیں گے کہ آپ کے اگلے بھی یاد کریں گے. تو وہ دور بیت گئے جب اس طرح کے آپریشن جو ہیں وہ کیے جاتے تھے اور ان کو افیکٹو بنانے کی کوشش کی جاتی تھی. یعنی ابھی یہ پریکٹیکلی پاسبل اب نہیں یہ ہے, پریکٹیکلی بالکل پاسبل نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے نا, مجھے 2 چیزوں نے حیرت زدہ کر دیا ہے. ایک تو یہ کہ اتنا بارود برسا ہے غزہ پر, جو 47 میل کی ایک پٹی ہے اور 4.5-5 میل اس کی چوڑائی ہے, جتنی سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار میں نہیں برسی تھی. ایک نیگیٹو آواز مجھے بتا دیں وہاں سے اٹھی ہو حماس کے خلاف, آپ نے ایک شخص کو دیکھا ہو کہ وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے؟ ایک مثال آپ کو نہیں ملے گی. تو پتہ یہ چلا کہ وہاں حماس کے لوگ نہیں ہیں, وہ پوری قوم حماس ہے. اور جب قومیں یہ رخ اختیار کر لیتی ہیں تو پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹھانے کا خواب تو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن وہ شرمندہ تعبیر کبھی نہیں ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ نیتن یاہو اینڈ جو بائیڈن, ریممبر, حماس از ایوری ویئر. حماس ول ہانٹ یو, حماس ول ہانٹ یور پیپل. آپ نے جس طریقے سے خون میں ہاتھ رنگے ہیں
اس کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی آج، کل، اور کل نہیں تو سرٹنلی ڈے آفٹر ٹمارو. کسی نے کہا تھا نا کہ if today is not our, maybe tomorrow, day after tomorrow is our, and if day after tomorrow is not our, then the next day after tomorrow we will hit back. مجھے بالکل موت کی طرح یہ یقین ہے کہ حماس کے خون کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کبھی بھی خاموشی سے نہیں بیٹھ پائیں گے. ان کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی، چاہے وہ جو بائیڈن ہے، چاہے وہ نیتن یاہو ہے، چاہے وہ جو بھی ہے. تو بخاری صاحب، حماس کے پاس ایک واحد جو ویپن ہے، جو ان کا اسٹرانگ ویپن ہے، وہ ان کی ٹنلز ہیں. تو جو ان کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کے لیے جو ابھی پالیسی اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے کہ ان کے اندر پانی چھوڑنے کی، تو کیا یہ افیکٹو ہوگی؟ کسی نے خوب کہا تھا کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ حربہ پہلے ایجپٹ بھی استعمال کر چکا ہے ان سرنگوں کے خلاف، لیکن انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ کچھ دروازے بند کر دیں تو پانی آگے نہیں جا سکتا. اچھا. تو یہ اسرائیل کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ حماس کو ایزی نہ لیں. حماس ایک قوت کا نام ہے، ایک ایسی قوت کا نام ہے جس کے ساتھ خدا کی ذات بھی ہے اور وہاں کے لوگ بھی ہیں. جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ، نہ حماس ختم ہوگی، نہ فلسطین کا ایشو ختم ہوگا. ایک دن آپ کو یہ سرزمین خالی کرنی پڑے گی، ایک دن آپ کو فلسطینیوں کا حق ریاست تسلیم کرنا پڑے گا. It may not be tomorrow, but it certainly will be in the days to come. ٹھیک. ناظرین، جو فلسطینی قوم ہے وہ بڑی غیرت مند قوم ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو پوری نیشن ہے وہ حماس کا رول ادا کر رہی ہے. وہاں پر یہ بخاری صاحب نے جو کہا کہ حماس جو ہے وہ ایک گروپ کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری فلسطینی قوم اس وقت حماس ہے، اور اس پوری قوم کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہوگا. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ ناصر.